जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं मोहम्मद आसिफ गुजर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी सड़क बनने जा रही है जिसने बहुत बड़ा इशू पैदा किया हुआ है, जिस पर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि ये 2000 लोगों की जान ले चुकी है, जिसको खूनी सड़क भी कहा जा रहा है। हम मज़ीद इसको खून पीने नहीं देंगे, जान लेने नहीं देंगे। हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस पर जो है वो बलूचिस्तान में अमन सुकून हो जाएगा। क्या बलूचिस्तान में अमन हो सकता है, ये भी हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। और आपको बताएंगे जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकी असला छोड़कर गए थे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि एक वफद को अमेरिका भेजकर अमेरिका को कन्वेंस करें कि ये अपना गंद जो है वो आप खुद समेटें, ये आपका गंद है, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं, ये भी हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान की बहनों को कल इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई, एक बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। उसके बाद जो होता रहा सारा दिन वो आपके सामने है। कभी गिरफ्तारी की खबर आती थी, कभी जो है वो इनकी खाना खाने की जो है वो वीडियो लीक होती है। ऐसे लग रहा है उस वीडियो में कि जैसे इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये ड्रामा क्या था, ये माजरा क्या था, ये भी हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक गोलाबारी जो है वो गोलाबारी हुई। ऐसे लग रहा था कि पूरे इस्लामाबाद में जो है वो अज़ाब इलाही बरस रहा है। ये माजरा क्या है, ये कहाँ तक ये महदूद थी, ये हुआ क्या है, ये भी हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। और पंजाब जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में चला गया, यानी अली अमीन गंडापुर के हाथ में चला गया। उसने ऐसा क्या किया कि पूरा पंजाब जो है वो अली अमीन गंडापुर के नारे लगा रहा है, बड़ा खुश है। लाहौर जो है वो अली अमीन गंडापुर ने विन कर लिया। ऐसा क्या किया, ये भी हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में कैसे चला गया, अली अमीन गंडापुर के हाथ में कैसे गया। ये आपको बताते हैं कि जब 9 मई के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है, खामोश हो चुकी है। लाहौर में ऐसे लग रहा था कि जैसे पीटीआई का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। पीटीआई की लीडरशिप भी जो है वो गायब हो चुकी है, वर्कर भी ख़त्म हो चुके हैं, वोटर सपोर्टर जो है वो भी गायब हो चुके हैं। यानी तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब को अपने हाथों से खो चुकी है। उसके बाद जो है वो एक नाज़रीन एक जलसा करते हैं, बहुत बड़ा जलसे का ऐलान करते हैं। उस जलसे में पंजाब की लीडरशिप भी गायब होती है, ना वर्कर आते हैं ना सपोर्टर, यानी कोई नहीं आता। एक जलसा जो है वो फलाब होता है। उनको ये यकीन हो जाता है कि ये अब जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब से ख़त्म हो चुकी है। यानी उस जलसे में सब गायब हो गए, लेकिन अली अमीन गंडापुर लेट पहुँचे, लेकिन पहुँचे ज़रूर। तो उसके बाद यानी नाज़रीन पीटीआई की जानब से पंजाब में बिल्कुल खामोशी थी। अब जैसे ही आर्मी चीफ ने ये तकरीर की, उसकी यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक तकरीर के लिए जो है वो अली अमीन गंडापुर पंजाब में आए। लाहौर में उन्होंने एक ख़िताब किया तो पंजाब की लाहौर की आवाम जो है वो नारे लगाने लगी, बहुत खुश हुई कि ये जो काम हमारे पंजाब के लोगों को करना चाहिए था वो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर ने ये बात की है, ये तकरीर की है। जो काम हमार अजहर को करना चाहिए था, आलिया हमजा को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, वो गायब हो चुके हैं। यानी जो अब ये क्रिएटेड हो चुका है, ये माहौल जो है ये क्रिएट किया जा रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी की सदारत से ख़त्म किया गया, उतारा गया। यानी अब उनको ये ऐसे लगेगा कि उन्होंने ये गलती की है। अली अमीन गंडापुर को पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से नहीं हटाना चाहिए था। अब जो पार्टी जो पंजाब में अली अमीन गंडापुर ने ये काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है, ये एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यानी अब जो है वो एक इस तरह से माहौल बना दिया कि ये खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटकर पूरे पंजाब की सदारत का ये जो है वो निज़ाम ये उठा सकते हैं, ये ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हैं, ये पार्टी चला सकते हैं।
تو لاہور کی عوام جو ہے وہ بڑی خوش ہے، جو کام ہمارے پنجاب نہیں کر سکا، ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ نہیں کر سکی، وہ خیبر پختونخوا کے سی ایم علی امین گنڈا پور نے کر دیا۔ تو بہت یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر تھی، بہت خوش ہے اس کی جو ہے وہ لاہور کی عوام۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ کل ملاقات کے لیے جیل کے باہر گئی، ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اس کے بعد انہوں نے وہیں دھرنا دے دیا۔ یعنی یہ ایک ڈرامے بازی ہے۔ یہ ڈرامے بازی کیسی ہے، کیوں ہے، یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ جیل میں ملاقات کرنے کے لیے گئی، ملاقات نہیں ہونے دی گئی، تو انہوں نے ویسے ہی وہیں بیٹھ کر جو ہے وہ چٹائیاں بچھائیں، چٹائیاں پر ابھی بیٹھی بھی نہیں تو پھر چٹائیاں جو ہے وہ اٹھا لی گئی، پھر ایک دکان خالی تھی اس میں جا کر بیٹھ گئی، پھر جو ہے وہ وہاں بیٹھی رہی، وہاں دھرنے کا اعلان کر دیا، تو پولیس آئے گی، پولیس جو ہے ان کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کر کے چکری انٹرچینج پر جو ہے وہ ان کو رہا کر دیتی ہے، یعنی چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ پرسکون بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل پرسکون اور گفتگو کر رہے ہیں، پرسکون جو ہے وہ ماحول ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، عمران خان کی بھی پریشانی نہیں ہے، گرمی کی بھی پریشانی نہیں ہے، انہوں نے احتجاج بھی جو کرنا ہے وہ بھی سب ایک ڈرامے بازی ہے، وہ پرسکون گپ شپ لگاتے ہوئے خوش مزاج کے ساتھ یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ جیل کے باہر رونا رو رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، تو کھانا بڑے سکون کے ساتھ کھا رہی ہیں، اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، یہ رونا روئیں، تو کھانے کے وقت جو ہے وہ بڑے پرسکون اور ماحول کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ویڈیو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتار کے بعد پھر ایک خبر آتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ موٹر وے جو ہے اس پر جا کر جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ پرسکون اپنے گھر میں خوش مزاج یہ رہ رہی ہیں۔ یعنی یہ جو احتجاج ہے یہ چند لمحوں چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، وہ گھنٹے بھی یہ کھانا کھانے کے، پانی پینے کے اور سانس لینے میں یہ گزار دیتے ہیں۔ یعنی اگر انہوں نے یہ احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، تو یہ مستقل پر وہاں جا کر جو ہے وہ دھرنا دیں، یہ ایک ڈرامے بازی نہ کریں کہ جب بھی پیشی ہوتی ہے، جب بھی پیشی آتی ہے، یہ یعنی منگل کے منگل جب لسٹیں آتی ہیں، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی یہ دھرنا دے دیتے ہیں۔ دھرنے کے بعد یہ آدھا گھنٹے کے بعد یہ پرسکون جو ہے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پھر گرفتاریوں کی خبریں بھی پھیلاتے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے، یہ ڈرامہ بازی جو ہے وہ تحریک انصاف کو ختم کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ رہا ہو، عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں، عمران خان کی شاخ کو یہ ناکام بنا رہے ہیں یہ سسٹم جو ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں اندر جو ہے وہ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ وہ ٹی ٹی پی وہ اسلحہ فروخت کر رہی ہے طالبان، وہ ٹی ٹی پی بھی جو ہے وہ خرید کر وہ بھی استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور بی ایل اے جو ہے وہ بھی استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی وہ ہے پولیٹیکل طور پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، ہماری ریاست کے خلاف، اور بی ایل اے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو یہ وہ اسلحہ ہے جو یہ امریکہ کا گند ہے۔ یہ جب جعفر ایکسپریس والا معاملہ بنا اس میں وہ اسلحہ استعمال ہوا جو امریکہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ امریکہ نے تسلیم بھی کیا، انہوں نے جو ہے وہ فوٹیج لگا کر یہ لکھا کہ یہ ہمارا گند ہے، یہ ہمارا اسلحہ ہے جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اب پاکستان نے یہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک جو ہے نا وفد پاکستان کی جانب سے امریکہ بھیجتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ آپ کا گند ہے، آپ آ کر اس کو سمیٹیں۔ اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو امن جو ہے وہ خراب ہوگا، امن جو ہے وہ خراب ہوگا، یعنی ایک جنگ کی صورتحال کریٹڈ ہو جائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا۔ آپ کا اسلحہ ہے، آپ کا گند ہے، آپ خود ہی آ کر جو ہے اس کو سمیٹیں۔ تو یہ بی ایل اے جو ہے وہ یہ ہمارے خلاف چل رہی ہے، اور ٹی ٹی پی بھی یہ استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی سڑک جو ہے وہ بلوچستان میں بننے جا رہی ہے،
جس کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جس کو خونی سڑک بھی کہا جا رہا ہے، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ یہ 2000 لوگوں کی جانیں لے چکی ہے، مزید ہم اس کو جان نہیں لینے دیں گے، خون نہیں پینے دیں گے۔ یہ یعنی ناظرین یہ وہ سڑک ہے جو 1964 کا یہ منصوبہ ہے۔ 1964 کا یہ منصوبہ تھا کہ کراچی سے چمن سے ہوتی ہوئی یہ بلوچستان سے ایران کے بارڈر تک یہ سڑک جو ہے وہ پاکستان بنائے گا، اور ایران یہ جو ہے وہ پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے یہاں سے لے کر ترکی کے بارڈر تک ایران یہ سڑک بنائے گا، اور ایران ترکی جو ہے وہ ترکی ایران کے بارڈر سے یورپ ممالک جو اس کا جو ہے وہ یورپ کا بارڈر ہے اس تک ترکی جو ہے یہ سڑک بنائے گا۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت ناظرین ایران نے بھی سڑک بنا دی، ڈبل سڑک بنائی، اور ترکی نے بھی یہ سڑک بنائی۔ یعنی ایک ایسا معاہدہ تھا جو بس جو ہے وہ بائی روڈ جو ہے وہ آپ یورپی ممالک میں جا سکتے ہیں، ویزا لے کر آپ یہاں سے جو ہے وہ کراچی سے ایران سے ہوتے ہوئے ترکی سے ہوتے ہوئے آپ یورپی ممالک میں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ سڑک تھی۔ تو ترکی نے بھی جو ہے وہ ڈبل سڑک بنا دی، ایران نے بھی بنا دی، اور پاکستان وہ سڑک نہ بنا سکا۔ پاکستان نے بنائی صحیح لیکن سنگل سڑک بنائی، وہ بھی ناکام ہو گئی، اور BLA نے جو ہے وہ بم دھماکے قتل و غارت کی صورت میں جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ تو اس کے بعد حکومتیں بھی چینج ہوتی گئیں۔ ہر حکومت جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی انہوں نے کوشش کی اس کو بنانے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اب جو ہے یہ ایک قدرتی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ پٹرول سستا ہوا، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ یعنی جو مفاد پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام، کیونکہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ 12 سے 13 کروڑ عوام پاکستان کی ہے، پاکستان کو جو مفاد ملنا تھا عام عوام کو وہ اس سے جو ہے وہ ان کی پیٹ چاک کر کے، یعنی اس کو جو ہے وہ ایک مفاد جو ملنا تھا آپ اس سے وہ حق اس کا چھین کر بلوچستان کو دے رہے ہیں۔ اس کا مفاد جو ہے وہ بلوچستان کو ہوگا یا وفاق کو ہوگا۔ بلوچستان میں جو سڑک بنا دی ہے، پنجاب کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کا فنڈ 10% آپ بلوچستان کو دیتے ہیں، جو ان کے سردار جو حکومت کھاتی ہے، جو ملٹری کی ان کی جو ملٹری ہے ان کو آپ تنخواہوں کی مد میں جو بجٹ کی صورت میں آپ ان کو مہیا کرتے ہیں، آپ ان کو ایگری کیوں نہیں کرتے کہ آپ یہ سڑک جو ہے بنائیں، اس فنڈ سے آپ جو ہے یہ سڑک بنائیں، آپ فنڈ جو ہے وہ یہاں پر لگائیں۔ آپ ترقیاتی کام نہیں کرتے، مشینری نہیں لگاتے، آپ جو ہے وہ پنجاب کا حق، یعنی آپ پہلے بلوچستان جو ہے وہ اپنا حق پہلے ہی وصول کر رہا ہے لیکن وہ لگا نہیں رہے ان کے سردار۔ اب مزید جو ہے وہ اپنے پیٹ چاک کر کے اپنا حق جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بلوچستان کو دے رہے ہیں، یعنی وہ بلوچستان پھر بھی خوش نہیں ہوگا، اپنا حق تو ویسے ہی لے رہا ہے، پھر بھی جو ہے وہ تنقیدیں کرتے ہیں پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر، حالانکہ پنجاب اپنا حق لیتا ہے، اپنا حق بھی اس کو پورا نہیں ملتا۔ تو آپ اپنا حق پورا لے کر بھی جو ہے وہ آپ تنقیدوں کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہوا پنجاب کو اور وفاق کو۔ تو اب وفاق نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنا نوالا جو ہے وہ چھین کر، اپنا نوالا خود چھوڑ کر آپ بلوچستان کو ہم دیں، تو یعنی بلوچستان بھی خوشحال ہو جائے۔ تو ایسا کیا ہو سکتا ہے ناظرین؟ جو یہاں کی BLA جو ہے وہ تنظیم کام کر رہی ہے، دہشت گردی تنظیم ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، وہ ایسا بننے دیں گے؟ کیا ہونے دیں گے؟ وہ سڑک جو اتنے جو ہے 300 ارب سے 500 ارب روپے کی لاگت سے وہ سڑک بنے گی، تو یہ سڑک اسی سڑک پر جو ہے وہ پنجابیوں کی قتل و غارت کی جاتی ہے، اس کو چیک کر کے ان کا ID کارڈ چیک کر کے ان کو گولی مار دی جاتی ہے کہ یہ آپ پنجاب کے ہیں، یہ آپ مہاجر ہیں، یعنی کوئی بھی تجارتی لحاظ سے، کوئی مزدوری لحاظ سے جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ اب وہاں ایسا ممکن ہے، کیونکہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ نہ مزدوری کر سکتی ہے نہ ٹھیکیداری کر سکتی ہے۔ یہ بھی آلریڈی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، جو بھی مشینری یہاں پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے یا سندھ سے بلوچستان میں جاتی ہے اس کو جو ہے وہ بم کی نظر کر دیا جاتا ہے، دھماکہ
کر کے اس کو جو ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یعنی جو ان کے مفاد کے لیے وفاق کام کرتی ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے، یعنی وہ اپنے آپ کے نقصان میں ہیں، اپنے دشمن خود ہیں وہ۔ تو اب جو مشینری، اب بلوچستان مزدوری بھی نہیں کر سکتا، ٹھیکیداری بھی نہیں کر سکتا، مشینری بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اب ٹھیکیداری اور مزدوری مشینری کہاں سے لے کر جائیں گے؟ اگر پنجاب سے لے کے جائیں گے تو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کون دے گا؟ اور یہ سڑک وہ چھوٹی موٹی سڑک نہیں ہے جو آپ سیکیورٹی دے سکیں گے۔ اتنی بڑی سڑک پر اتنی سیکیورٹی آپ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی آپ بارڈروں سے فورس جو ہے وہ فورسز ہٹا کر ان کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے آپ لگائیں گے۔ اگر وہ سڑک بناتے ہیں پیچھے سے DNI جو ہے وہ دھماکہ کر کے ختم کر دے دیتی ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، وفاق کے لیے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری ریاست، ہماری اسٹیٹ کے لیے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ یہ سڑک جو ہے وہ میں خود کھڑا ہو کر وہ بنواؤں گا۔ اب کون سی جگہ پر کھڑے ہوں گے؟ اتنی بڑی سڑک ہے، آپ کون سی جگہ کھڑے ہوں گے اور کیا آپ پورا ٹائم دے بھی سکیں گے یا نہیں؟ تو اگر آپ وہاں سے مس ہو جاتے ہیں تو BLA جو ہے وہ وہاں دھماکہ کرتی ہے تو وہ سڑک تباہ کر دیتی ہے، آپ کا منصوبہ تباہ برباد کر دیتی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جو پاکستان کی عوام سے جو ہے وہ ایک نوالہ چھین کر آپ بلوچستان کو دے رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ کیونکہ بلوچستان اپنا حق تو آلریڈی وہ لے رہی ہے۔ تو یہ جو سڑک بننے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، اور خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ تو اس سڑک پر جو ہے وہ چوکیاں بھی بنائی جائیں گی، اور ہوٹل بنائے جائیں گے، اور وہاں کے کنٹرولمنٹ بھی بنائے جائیں گے، اور آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ کاروباری حوالے سے بھی بہت مفاد ہے بلوچستان کو اور وفاق کو۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا اس کو جو ہے وہ فیس کر سکے گی ہماری اسٹیٹ، یا جو ہے وہ BLA ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے، یا ہمارا پاکستان کی ریاست کامیاب ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کو بتا دیں گے جو اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی، تو یہ ایک ماحول، ایک ویڈیو کریٹڈ کی گئی کہ پورا اسلام آباد جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ پورے اسلام آباد کی جو گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کمروں کی الماریاں ٹوٹ گئیں۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی گاڑیوں کے شیشے ڈلوا سکیں۔ تو ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ایک محدود جو ہے وہ ایک جگہ پر گلا L کے پاس جو ہے یہ ژالہ باری ہوئی ہے، یعنی E7 E8 E9 E10 اور E11 کے پاس، یعنی ایک محدود جگہ، وہ یہ ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ ہر سال کچھ محدود پہاڑیوں کے ساتھ جو ایریاز لگتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے ژالہ باری ہوئی ہے، نقصان بھی واقعی ہوا ہے، لیکن پورے اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو ایریاز جو ہے وہ مارگلا L کے پاس ایریاز تھے ان کو نقصان پہنچا ہے، باقی پورے اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ ویڈیو جو پورے اسلام آباد کے حوالے سے بنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، وہ سب ویڈیوز جو ہیں وہ فوٹیج فیک ہے۔